बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबसे पहले तो पेश की माजरत, सबसे मैं थोड़ा लेट हो गया। आज थोड़ी मीटिंग्स भी ज़्यादा थी और फिर हवेलिया DRC का विज़िट था DIG साहब का, तो उस वजह से थोड़ी देर हो गई। मीरपुर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, ट्रेडर्स के नुमाइंदे, हमारे मीडिया के भाई, एबटाबाद पुलिस के हमारे कुलीग SP इन्वेस्टिगेशन साहब, DSP मीरपुर सर्कल साबिर साहब, DSP इन्वेस्टिगेशन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मेरे कुलीग ने शुरू में कहा कि कुली कचहरी असल में एक मौका होता है जहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट कुली कचहरी का इनेकाद करती है उनको अपनी परफॉर्मेंस का भी पता चल जाता है। जो मसाइल इलाके के होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वापडा वाले हैं उनको ये पता चल जाता है कि बिजली के क्या मसाइल हैं, अगर सुई गैस वाले हैं उनको ये पता चल जाता है कि गैस के क्या मसाइल हैं। और आप सबको पता है कि हमारा पुलिस का डोमेन एक ही है। हमारा हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो नज़्बुल ऐन है, वो एक ही है कि माशरे में, सोसाइटी में, एक इलाके में अमन व अमान को बरकरार रखना। और उसके लिए जितनी भी कोशिशें होती हैं उसमें पुलिस का डे टू डे वर्किंग जो होता है उसका लाजमी तौर पे लोगों के साथ एक ताल्लुक़, एक वाबस्तगी होती है। बाज़ औकात इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि लाजमी तौर पे लोगों की शिकायतें भी बन जाती हैं। तो एबटाबाद माशाअल्लाह से मैं हमेशा हर एक फोरम पे कहता आ रहा हूँ कि एक बहुत ही पुरअमन इलाका है, गैरतमंद लोगों की सरजमीन है, एक रस्म व रिवाज रखती है, एक कल्चर रखती है, एक तारीख़ रखती है। और यहाँ के बासी जो हैं हमेशा से अमन पसंद रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मिसालें दें, जितने भी इलाकों के, उसमें जितने भी हमारे डिवीज़न्स हैं, हमारी रेंज हैं, तो मैं बिल्कुल ये वसूख के साथ कहता हूँ कि हज़ारा जो हमारा रेंज है या हमारी जो डिवीज़न है वो सबसे पुरअमन डिवीज़न है। और उसका क्रेडिट पुलिस से ज़्यादा आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोग ख़ुद पुरअमन लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। और बाशऊर होने के साथ साथ कानून पे अमलदारी करने वाले लोग हैं। तो ये पुलिस फोर्स की और पुलिस कमांड की बड़ी खुशकिस्मती होती है कि इस तरह के इलाकों में उनकी पोस्टिंग हो जहाँ पे जराइम की शरह दूसरे इलाकों की निस्बत कम होती है। तो हमारे लिए उस तरह का चैलेंज होता नहीं है। लेकिन आपको भी पता है, और हम छोटे होते थे तो हम गलियात आते होते थे, या एबटाबाद हमारे बड़े अजीज़ रिश्तेदार यहाँ पे सेटल थे, तो उनके पास जब आना होता था तो एबटाबाद, मुझे 20 साल पहले अगर मैं जाऊँ, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो एबटाबाद छोटा सा शहर होता था। यानी मुझे अभी हैरत होती है जब मैं रोड, ये मानसेरा रोड या ये मरी रोड, उससे जब आता हूँ तो इतनी आबादियाँ बिल्कुल नहीं थी। और मैं अभी भी जब गाड़ी में आ रहा था, और आज हमारी मीटिंग थी PMA में, तो मुझे बिल्कुल वेगली याद है जब ये स्कूल के टाइम में कि ये PMA के अंदर से सुजुकियाँ जाती होती थी और लोग इसके अंदर से क्रॉस कर रहे होते थे। लेकिन अब चूंकि आबादी कई गुना बढ़ गई है, हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। जिस तरह आप सबको पता है कि मेरे ख्याल में हज़ारा पे ज़लज़ले का ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। पोस्ट अर्थक्वेक जो है, यहाँ की आबादी मेरे ख्याल में 10 गुना बढ़ गई है। नई नई सोसाइटियाँ आ गई हैं, नए नए मोहल्ले आबाद हो गए हैं, नए नए घर, आप कॉलोनियाँ आप देख रहे होंगे आबाद हो गई हैं। और उसके साथ साथ फाटा में और खैबर पख्तूनख्वा में वॉर ऑन टेरर के बाद बहुत से लोगों का इन्फ्लक्स इधर आ गया। पहले यही होता था कि जो लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए एबटाबाद सेटल हो जाया करते थे, या उससे पहले अगर मैं जाऊं तो लोग अच्छी मौसम की खातिर वो एबटाबाद में सेटल हुआ करते थे कि बड़ा पुरअमन शहर है, छोटा शहर है, पुरफिज़ा मकाम है, तो वो इधर एक प्लॉट ले लेते थे और इधर आबाद हो जाया करते थे। तो उसके बाद जिस तरह मैंने जिन चैलेंजेस का जिक्र किया कि ज़लज़ले के बाद 2005 और वॉर ऑन टेरर के बाद बहुत से लोगों का इन्फ्लक्स एबटाबाद की तरफ बढ़ गया।
اور جو قریب آپ کی پہاڑی جتنے بھی دیہات ہیں، اسی طرح کوہستان سے لے کے بٹاگرام اور مانسیرا اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کو جتنا بھی ان کا گزر بسر کے لیے جن کے پاس پیسے تھے، تو وہ ادھر ایبٹ آباد میں انہوں نے پلاٹ لے لیا اور گھر بنا کے ادھر آباد ہو گئے. تو کرائم کا اپنا ایک انٹرنیشنل پیٹرن ہے، اور اس کا پیٹرن یہ ہے، اور یہ آپ مجھ سے ایگری بھی کریں گے، اس پہ بڑی ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جرائم کم ہی ہوتے ہیں جہاں پہ ہوموجینیس سوسائٹی ہوتی ہے. ایک زبان کے بولنے والے لوگ جہاں پہ ہوتے ہیں، ایک کلچر والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کرائم کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، ان کا کلچر، ان کا بود و باش ایک طرح سے ہوتا ہے. کرائم ہمیشہ پروان تب چڑھتا ہے جہاں پہ سوسائٹیز ملٹی لینگویج ہو جاتی ہیں اور ملٹی کلچرل ہو جاتی ہیں اور مختلف رسم و رواج کے لوگ بسنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ کرائم جو ہے وہ پھر بڑھ جاتا ہے. اور بعض چیزیں ہماری بدقسمتی ہیں کہ ہمارے جو کلچرل نارمز ہیں وہ بھی ہم بھول بیٹھے ہیں. اب ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کا پتہ نہیں ہوتا، ایک محلے میں رہتے ہیں لیکن مہینوں تک ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں. اور وہ پہلے جمعے کی نماز میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل لیا کرتے تھے، اب وہ بھی ماشاءاللہ سے وہ ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا ہے. جو پہلے ایک جامع مسجد ہوا کرتی تھی پورے دیہات میں ایک یا پورے ایک شہر میں ایک، اب گلی محلے میں مسجد بن گئی ہے، تو ایک دوسرے سے ملنا تو درکنار، بالکل ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جس طرح میں نے کہا کہ لوگوں کا انفلکس ہو گیا ہے، تو ایبٹ آباد کی چیلنجز بھی بڑھ گئی ہیں. وہ کرائم تو اپنی جگہ الحمدللہ ادھر اتنا کرائم جو میں اب اگر پولیسنگ کی نگاہ سے اس کو دیکھوں تو اتنا کرائم ادھر ہے نہیں. چھوٹے موٹے کرائم ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے گھر میں، وہ بھی شاذ و نادر، یا کوئی دکان کی ہو جاتی ہے یا کوئی اور چوری چکاری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ ادھر کرائم نہیں ہے. 2-3 بڑے مسائل ہیں جو مجھے ابھی تقریباً مہینہ پورا ہونے والا ہے، جو میرے نوٹس میں بھی ہے اور جو میرے کولیگز نے انیشیل بریفنگز میں بھی مجھے بتایا ہے، اور جو کرائم پیٹرن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایبٹ آباد میں معاشی مسائل تو اپنی جگہ، معاشرتی مسائل کی وجہ سے جو جرائم درپیش ہیں ہماری سوسائٹی کو یا ایبٹ آباد پولیس کو جن کا سامنا ہے، اس میں ایک ہے منشیات فروشی. اور چونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سکولز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، اور یہ جو منشیات فروشی تبھی پروان چڑھتی ہے جب، اور یہ ہٹ کرتی ہے صرف نوجوان نسل کو. اور چونکہ آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ یہاں پہ اسکولوں میں، کالجز، یونیورسٹی میں نوجوان ہی پڑھتے ہوتے ہیں، تو وہ منشیات فروشی کے اڈے جو ہیں انفارچونیٹلی پچھلے چند سالوں میں ایبٹ آباد میں مختلف جگہوں پہ پروان چڑھے. اور میری پہلی ایفرٹ یہی ہے الحمدللہ، اور میری ٹیم نے بہت ہی اچھا کام یہ پچھلے 1 مہینے میں اس کے اوپر کیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایبٹ آباد کو ڈرگ فری سوسائٹی بنائیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور انشاءاللہ اس پہ میری اپنی کاوش ہے. آپ سوشل میڈیا کے تھرو اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو آپ دیکھتے ہوں گے کہ میری ہمیشہ ایک ڈائریکشن اپنی ٹیم کو رہی ہے کہ اس میں آپ جینوئن جو سیلر ہیں، جو بیچنے والے ہیں، ان کے پیچھے جائیں، نہ کہ وہ جو پینے والے ہیں آپ ان کو پکڑتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہمارے پرچے تو زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم اب اپنے افسروں کو بھی بتاتے ہوتے ہیں، میڈیا کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے پرچے کر لیے ہیں، ہم نے اتنے منشیات فروش پکڑ لیے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوتا. اس کا امپیکٹ تبھی ہوگا جب ہم جینون جو سیلرز ہیں، چاہے وہ چرس کے ہوں، چاہے وہ ہیروئن کے ہوں، چاہے وہ آئس کے ہوں، ان کو ہم پکڑیں. یہ تو ہماری ایفرٹس ہو گئی، لیکن یہ تبھی ممکن ہے، اس میں ہماری کامیابی تبھی ممکن ہے جب ایبٹ آباد کے لوگ ہمارا ساتھ دیں. اور وہ ساتھ، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور ان پہ ریڈ کریں. مجھے یہ ساتھ چاہیے کہ اگر آپ کے گلی محلے میں کوئی چرس فروخت کر رہا ہے یا آئس فروخت کر رہا ہے یا شراب بیچ رہا ہے یا ہیروئن بیچ رہا ہے، تو آپ ہمیں کم از کم انفارمیشن تو دے سکتے ہیں. اگر آپ اس پہ آنکھیں بند کریں گے تو یہ میں آپ کو، یہ میرا فورم اور یہ میری بات یاد رکھیں. آج آپ کے بچے محفوظ ہیں لیکن کل محفوظ نہیں رہیں گے. آپ لوگوں نے ادھر رہنا ہے، آپ سے پہلے آپ کے آباء و اجداد ادھر رہتے آ رہے تھے، اور آپ کے بعد آپ کی آنے والی نسلیں ادھر رہ رہی ہوں گی، وہ اس پہ افیکٹ ہوں گی.
یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ آئس نے ہماری نوجوان نسل، ہیروئن نے ہماری نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دیا. وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں، وہ ان کو پھر ماں بہن کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا یہ جو آئس پی رہے ہوتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے التجا ہے اور گزارش ہے کہ ہم ایک باشعور سوسائٹی کا ثبوت اس طرح دیں کہ اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے گلی محلوں میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کی آپ نشاندہی کریں، آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کریں. جس طرح اگر ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی غمی خوشی میں نہیں جاتے. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے محلے میں غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کریں. یہ میرے خیال میں سب سے کمزور ڈگری ہے ہماری ایمان کی، کہ ہمارے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، ہم اس کو بالکل نہ روک رہے ہیں، نہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، نہ اس کی اطلاع دے رہے ہیں. تو اس سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جاتی ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گلی محلوں میں، اپنی مساجد میں، یہ آپ لوگوں کی لازمی طور پہ کمیٹیز ہوں گی، آپ لوگوں کی تنظیمیں ہوں گی، اس کے تھرو آپ یہ میسج پھیلائیں کہ جو بھی غلط کام آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے تو آپ اس کو رپورٹ کریں. اور رپورٹ کرنے کی بھی ہزار طریقے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کی دشمنی بن جائے علاقائی سطح پہ. آپ کسی کی شکایت کریں گے تو لازمی طور پہ آپ کے سامنے ہی وہ پھر آئیں گی کہ آپ نے میری شکایت لگا دی ہے، آپ نے تو میرے خلاف پرچہ کر دیا ہے، آپ نے تو مجھے بدنام کر دیا ہے. تو آج کل تو بڑا آسان سسٹم ہے، سوشل میڈیا ہے. ایک SMS کر دیں، ایک واٹس ایپ کر دیں، DSP کو کر دیں، SHO کو کر دیں، تو وہ آپ کا میسج چلا جاتا ہے. لیکن ایک اور چیز میں نے یہاں پہ بڑی دیکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایبٹ آباد میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے. یہ جو ہر جگہ یہ ایک رسم ہے، میں نے تو جو بھی دیکھا ہے وہ شکایت بالکل جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. کسی کے ساتھ اس کے پراپرٹی کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی رشتے کا تنازع ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی رستے کا تنازع ہوتا ہے، تو وہ مجھے درخواست انونیمس اپلیکیشن دے دیتا ہے یا مجھے ٹیکسٹ کر دے دیتا ہے کہ یہ تو شراب بھی بیچتا ہے، اور یہ تو قبضہ مافیا ہے، اور یہ تو فلانا ہے، اور یہ تو ڈمکانا ہے. تو اس پہ ہمارا ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے. ہم اس کی تفتیش کرتے ہیں، پھر SHO کو بگاتے ہیں، DSP سے بات کرتے ہیں، انکوائری لگا دیتے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جھوٹ پہ مبنی کرتے ہیں. تو جینون انفارمیشن ہو. دوسری چیز جو ایبٹ آباد میں، جس طرح میں نے آپ شروع میں کہا کہ یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور زمینوں کی قیمتیں کافی اوپر چلی گئی ہیں. تو یہاں پہ میرے خیال میں 50-60% جو درخواستیں مجھے موصول ہوتی ہیں یا جو شکایتیں مختلف فورم سے آتی ہیں وہ پراپرٹی کی ہوتی ہیں کہ یہ میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اور یہ رستہ نہیں دے رہا ہے، اور یہ انہوں نے میرا گیٹ جو ہے وہ کاٹ دیا ہے، اور یہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ میں نے رینٹ پہ گھر دیا ہوا تھا، اب وہ نہیں نکل رہا. اور ہمارے لوگوں کی، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس شاید نفری کی کمی ہوگی، ان کی اسٹرینتھ کم ہوگی، یا وہ صحیح طریقے پہ کام نہیں کر رہے ہوں گے. تو ہر ایک بندے کو اسپیڈی جسٹس چاہیے ہوتا ہے. وہ ہر ایک بندہ آتا ہے کہ یہ پولیس میرا کام جو ہے وہ 5 منٹ میں حل کر دے، یا میری زمین پہ جو قبضہ ہوا ہے وہ مجھے پولیس 5 منٹ میں واگزار کرا دے اور مجھے قبضہ دے دے. لیکن پولیس اس طرح انفارچونیٹلی کر نہیں سکتی ہے. اس کی میں مثالیں ہمیشہ دیتا ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سمجھ آ جائے کہ ایک بندے کو آپ رینٹ پہ کوئی گھر دیتے ہیں اور وہ پھر نکل نہیں رہا ہوتا تو پولیس ڈائریکٹلی ادھر نہیں جا سکتی. ادھر ہمارے رینٹل کوڈ بنے ہوئے ہیں. رینٹل کوڈ آپ کو 24 گھنٹے میں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس واقعی اس کی رجسٹری ہو، انتقال ہو، آپ نے اس کو جو رینٹل ایگریمنٹ کیا ہوا وہ آپ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. تو پولیس تب ہی جائے گی جب کوئی کورٹ ڈائریکشن ہوگی. اگر آپ پولیس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں گھس کے عورتوں کو بھی نکالے گی اور بچوں کو بھی نکالے گی تو یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ ممکن اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ وہ دوسری پارٹی تو لازمی جائے گی کہ پولیس نے ہمارے چادر اور چار دیواری کا وہ خراب کر دیا ہے اور پولیس پیسے بھی اٹھا کے لے گئی. اب لوگ یہ شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ پولیس ہمارے گھر میں گھس گئی تھی اور پولیس نے فلانی چیز اٹھائی ہے اور ڈمکانی چیز اٹھائی ہے. تو پھر وہ الگ سے جھمیلے پولیس کو بھگتنے پڑتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے قانون میں کمزوریاں ہیں اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک بندہ، کسی 2-3 بھائی ہوتے ہیں، ان کی وہ شریک ہوتے ہیں ملکیت میں، وہ ایک بھائی بیچ دیتا ہے، وہ انتقال نہیں کراتا، وہ دوسرے پہ جو بیچ دیتا ہے وہ پھر قبضہ چاہتا ہے.
تو یہ بھی ایک فراڈ ہے. اچھا کوئی پھر ایک وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، کون سی زمین ہوتی ہے اس کی، شاملات میں پورے دہ کے حصہ ہوتا ہے اور ساروں کے نام ہوتے ہیں. وہ کوئی ایک صاحب چلے جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں پٹواری کو ساتھ ملا لیتے ہیں یا پولیس والوں کو ملا لیتے ہیں، وہ چار دیواری بھی بنا دیتے ہیں، وہ پھر سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی دونوں غیر قانونی ہیں. شاملات میں تو سب کا ایسا ہوتا ہے. وہ پھر کورٹ چلے جاتے ہیں، اس میں اسٹے لے لیتے ہیں، پھر وہ لمبا چوڑا چکر ہو جاتا ہے، پھر فائرنگ ہو جاتی ہے، پھر ہاتھا پائی ہوتی ہے، پھر لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری ایشوز اس میں بن جاتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ بے شک اپنی اپلیکیشن بالکل دے دیا کریں، مجھے دیا کریں، ایس ایچ او کو دے دیں، ایس ڈی پی او کو دے دیں. لیکن اس سے بڑھ کے ہمارا ایک دوسرا فورم بنا ہوا ہے ڈی آر سی، وہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا ڈی آر سی کا، ڈی آر سی کے میرے خیال میں 60-70% جو سول میٹرز کا بوجھ ہے اس نے پولیس سے بھی اٹھا لیا ہوا ہے، پولیس کے کندھوں سے بھی، لیکن عدالتوں پہ بھی اس کا رش کم ہو گیا ہے. ادھر میں اس دن سیشن جج صاحب سے جب میں ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ سول میٹرز ہزاروں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں پینڈنسیز ہیں. کسی کا تقسیم پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا، کسی کا رستے پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا رینٹل کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا خرید و فروخت میں کوئی ٹرانزیکشن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن آپ لوگ پولیس کو اس کا ذمہ دار نہ بنائیں. یہ اکثر یہ سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں یا پریس کانفرنس کر دے دیتے ہیں کہ میں تو پولیس کے پاس گیا تھا اور پولیس نے مجھے قبضہ نہیں دلایا. تو پولیس آپ کو کبھی قبضہ نہیں دلائے گی. پولیس تبھی اس میں انٹرفیئر کرے گی جب اس میں کوئی کورٹ عدالتی فیصلے ہوں گے، جب عدالتی ڈائریکشنز ہوں گی. عدالت اگر آپ کو اسٹے آرڈر دے دیتی ہے تو پولیس ساتھ جائے گی، بیلف ساتھ ہوگی. پولیس صرف پروٹیکشن کے لیے جائے گی. پولیس اگر آپ کو کوئی ڈگری دے دیتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بیلف جائے گا. پولیس ساتھ پروٹیکشن کے لیے جائے گی. تو یہ چند چیزیں ہیں جن پہ ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ مسائل یہاں پہ ایبٹ آباد میں کافی زیادہ ہیں، تو اس لیے میں نے تھوڑا اس کی آپ کو تفصیل بتائی. اس کے علاوہ ٹریفک کے ادھر مسائل ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے، چونکہ آبادی 10 گنا بڑھ گئی ہے، روڈ وہی پرانے ہیں، وہی تنگ روڈ ہے. اور ابھی تو الحمدللہ بن رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ہماری طرف سے جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہاں پہ ٹریفک وارڈن جو نفری ہے وہ ساری ڈسٹرکٹ پولیس سے گئی ہوئی ہے. یہ شاید آپ لوگوں کے نوٹس میں ہو یا نہ ہو. ٹریفک وارڈن کی اپنی کوئی سینکشن نفری ادھر آن گراؤنڈ موجود نہیں ہے. لیکن اب الحمدللہ میں اس سے پہلے اے جی اسٹیبلشمنٹ تھا تو ہم نے ہزارہ کے لیے ٹریفک وارڈن کی نفری جو ہے وہ سینکشن کرا دی ہے. اور الحمدللہ انشاءاللہ ابھی اس پہ بھرتی بھی شروع ہو جائے گی. اب کچھ دنوں میں ایٹا کے تھرو بھرتی ہوگی اور پھر ہماری نفری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ایبٹ آباد کی نفری کا آپ کو پتہ ہے کہ میرے خیال میں میر پور تھانے میں کتنی ہوگی، 20-25 بندہ ہی ہوگا، 28 بندہ ہے. تو آپ خود سوچیں اتنے بڑے علاقے کے لیے 28 بندہ کوئی فورس نہیں ہے. جتنی آبادی ہے، جتنا ایریا ہے، جتنے جرائم ہیں، جتنے چیلنجز ہیں، اس کے لیے پولیس کی نفری نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے لیے ہم ابھی آج ہی میں نے ایک پروپوزل بنایا ہوا ہے اور لکیلی سی ایم صاحب نے اس کے اپروول بھی دے دی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ایبٹ آباد کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ 500 سے 1000 تک کی نفری منظور کرائیں. میرے پاس ابھی آپریشنل نفری، یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں ایبٹ آباد کی آبادی لاسٹ سینسز میں 17 لاکھ کے قریب ہے میرے خیال میں. اور جو ہمارے پاس میرے پاس آپریشنل نفری سے مراد جو پیٹرولنگ کرتی ہے، جو تانا جات میں ہیں، جو چوکیوں میں، وہ 500 سے بھی کم ہے. تو آپ خود سوچیں کہ 17 لاکھ لوگوں کے لیے ہمارے پاس کتنے بندے ہیں؟ 500. یہ جو باقی ہماری نفری ہے وہ کچھ گاردات پہ لگی ہوئی ہے، کچھ سینسٹیو انسٹالیشنز پہ لگی ہوئی ہے، کچھ عدالتوں پہ لگی ہوئی ہے، کچھ وی آئی پیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو صرف 17 لاکھ لوگوں کے لیے ہمارے پاس 500 نفری ہے. تو ایبٹ آباد پولیس لائق تحسین ہے کہ اتنی کم نفری کے باوجود اتنا اچھا کام کر رہی ہے اور اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے. تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے ایبٹ آباد پولیس کو کہ الحمدللہ ہمارے جرائم کی شرح بھی دوسرے ضلعوں کی نسبت کم ہے،
اور ہماری جتنی پرفارمنس ہے، میں نے تو ایک مہینے میں دیکھا ہے، مجھے 22-23 دن ہوئے ہیں کہ جتنے ہم نے پرچے کیے ہیں، جتنے ہم نے یہ چور ڈکیت اٹھائے ہیں، جتنے ہم کار لفٹر کے پیچھے گئے ہیں، تو میرے خیال میں ان کی پروگرس کسی پولیس سے کم نہیں ہے، کسی بھی ضلع کی پولیس سے کم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید جو ہماری سروس ڈیلیوری ہے، تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر فرق نظر آئے کہ ایبٹ آباد میں ڈرگز نہیں ہے، ایبٹ آباد میں قبضہ مافیا نہیں ہے، ایبٹ آباد میں منشیات نہیں ہے، ایبٹ آباد میں سود نہیں ہے، ایبٹ آباد میں فراڈ نہیں ہے۔ اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم مل کے کوشش کریں گے، لیکن ایبٹ آباد کے لوگوں کی سپورٹ ہمیں ملنی چاہیے، جینوئن انفارمیشن ہو، اور آپ لوگوں کی یہ بھی سپورٹ ہو کہ اگر ہم کسی غلط بندے کے خلاف کارروائی کریں تو آپ ہمارے سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ میں نے اکثر، یہ میں ایبٹ آباد کی مثال نہیں دے رہا، یہ تمام اضلاع میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی منشیات فروش کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، کسی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو وہ پہلے اہل علاقہ کو نکال لیتے ہیں، کوئی روڈ بند کر دیتا ہے، کوئی پریس کلب کے سامنے چلا جاتا ہے۔ کم از کم آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ ہے کس طرح کا، اس کا ٹریک ریکارڈ کس طرح کا ہے، آیا یہ صحیح بندہ ہے، آیا اس نے کوئی صحیح کام کیا ہے، کوئی سوشل کام کیا ہے۔ اگر اس نے غلط کام کیا تو اس کو بالکل سپورٹ نہ کریں۔ دیکھیں، یہ معاشرے میں بگاڑ تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ غلط لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ میں اپنے پولیس کو بھی کہتا ہوں، میں نے پولیس کو بالکل کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ اگر مجھے پتہ چلا کہ ایبٹ آباد پولیس کا کوئی بندہ، کوئی بھی ہو، کسی بھی رینک کا ہو، وہ اگر کسی بھی غلط ایلیمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے تو میں اس پہ بھی پرچہ دوں گا، اس کو بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے پہلے اپنی گریبان سے بندہ شروع کرے۔ میں اگر صحیح ہوں گا تو انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہوگی کہ میری فورس بھی صحیح ہو، اگر میں خود ہی غلط ہوں تو میں پھر نیچے کیا بہتری لاؤں گا۔ تو انشاءاللہ شروع ایبٹ آباد پولیس سے کریں گے۔ کوئی بھی اگر اس میں کرمنل ایلیمنٹ، نیگیٹو ایلیمنٹ ہوگا تو اس کی معافی تلافی نہیں ہوگی، اس کو اسی طرح مجرموں کی طرح کٹہرے میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس کی نشاندہی کریں، چاہے آپ میرے تھرو کریں، کوئی کسی افسر کے تھرو کریں، کوئی اور سوشل میڈیا کا فورم یوز کریں، لیکن اس کی نشاندہی کریں اور پازیٹیو کرٹیسزم کریں۔ پرسنل کرٹیسزم میں کبھی نہ جائیں، کسی کے ذاتیات پہ اٹیک نہ کریں۔ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو آپ اس کی نشاندہی کریں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، ادھر غلط کام ہو رہا ہے، ادھر غلط کام ہو رہا ہے۔ اگر ہم ذاتیات میں کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو پھر بے شک آپ اس کو بھی کرٹیسائز کریں، لیکن انشاءاللہ العزیز کسی کے ساتھ پرسنل ہماری لڑائی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی ہے قبضہ مافیا کے خلاف، ہماری لڑائی ہے منشیات فروشوں کے خلاف، ہماری لڑائی ہے چوروں کے خلاف، ہماری لڑائی ہے ڈکیتوں کے خلاف، شریف لوگوں کے خلاف نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑا پیشنٹلی مجھے سنا، اور آپ لوگوں کی جو بھی شکایات ہیں، یہ کلی کچہری میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں تعریف ہے اپنی جگہ، ہم خوش ہوتے ہیں تعریف سے، لیکن زیادہ خوش تب ہوتے ہیں جب آپ ہمیں کسی ایشو کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں، اور ہمیں آپ اپنی بھی جو آپ کی سجیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، تو مجھے خوشی تبھی ہوگی کہ جو جینون مسائل ہیں اس کی آپ نشاندہی کریں، اور اگر اس کے حل کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہو تو وہ ہمیں بتائیں۔ اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو، اگر ایک بندہ ایک ایشو کی طرف توجہ دلاتا ہے تو وہ دوسرا پھر، کیونکہ اسے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، اور ہماری ویسے ہی جو جینون ایشوز ہیں ہم اس کو ہم ڈسکس کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے مشن میں کامیاب کرے۔